आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। बहैसियत मुसलमान हम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होते हुए मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाए। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा पर यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि तुम इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाओ। कुंतुम खैर उम्मति उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर। बहरहाल दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन तख्लीक़ से निकाली गई हो, लोगों को भलाई का रास्ता दिखाने के लिए। आजकल मुसलमानों में ये आम होता जा रहा है कि हम इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होने के बजाय अग़यार की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है। बहरहाल निकाह से मुताल्लिक़ बहुत से लोगों में बदगुमानियाँ, बिदात, खुराफात जैसी रस्मात आम हो गई हैं। अग़यार की रस्मात को अपनाते हुए हम निकाह की रस्म को अंजाम दे रहे हैं। दीगर तक़रीबात होने दो या फिर शादी ब्याह की रस्म हो, बिदात, खुराफात, बेपर्दगी, बेहयाई आम होते जा रही है। निकाह में इसराफ़ भी आम हो रहा है। गुज़िश्ता यौम रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में गुज़िश्ता यौम एक निकाह की तक़रीब में शिरकत करने का मौका मिला। ये तक़रीब मदीना कॉलोनी मदीना मस्जिद में बाद असर मुनक़्क़िद की गई। इस निकाह की तक़रीब के मौके पर मौलाना मोहम्मद राफ़े ने सुन्नत मुतहरा से मुताल्लिक़ निकाह की तक़रीब की तफ़सीलात बयान फरमाते हुए फरमाया कि निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में मौलाना मोहम्मद राफ़े ने अपनी तफसीली गुफ्तगू में मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि बिदात व खुराफात, इसराफ़, बेहयाई को तर्क करते हुए सुन्नत मुतहरा के मुताबिक सुन्नत की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में निकाह की रस्म को अंजाम देने की तरगीब दी। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तकमील का मुबारक अमल अल्लाह करे। सुन्नत की बरक़ात इस जोड़े को अल्लाह पाक अता फरमाए और मस्जिद में होने वाले निकाह की इस बरकतें इस जोड़े को नसीब फरमाए। बाज़ लोग ये समझने लगे हैं, दो बातें अर्ज़ करके इंशाअल्लाह बात मुख्तसरन ख़त्म की जाएगी। दो बातों का बाज़ लोग ये समझते हैं कि साहब मस्जिद में निकाह कर लिया जाए, अब चाहे बद पीछे कितने ही पाप किए जाएं, बरकत हासिल हो जाएगी। ऐसे बरकत हासिल नहीं होती है। मस्जिद में निकाह करने का हुक्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लेकिन निकाह सादा करने का हुक्म भी नबी ने दिया है। लोग एक हुक्म पे अमल कर रहे हैं, दूसरे अमल को छोड़ रहे हैं। तो मस्जिद में निकाह करो, यह हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया। आलिमू बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो फरमाया। निकाह की तल्ला दो, आम करो निकाह को कि फलां का फलानी के साथ निकाह हो गया, ताकि लोग ये ना समझें कि साहब कोई गलतकारी हो रही है। नहीं, ये तो निकाह हुआ है, ऐलान करो। अब ऐलान की सबसे अच्छी शक्ल ये है कि मस्जिद में निकाह करो, और ख़ास तौर पे उस ज़माने में तो मस्जिद भरी भी होती थी। मदीना का जो माहौल था, जब अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया था मस्जिद में करो, निकाह का ऐलान करो, मस्जिद में करो। मस्जिद में खुद ऐलान हो जाता था, क्योंकि जितने मुसलमान थे वो सब नमाजी थे, बात खत्म हो जाती थी। दावत के लिए रुक्का छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हो गया यार। मस्जिद में निकाह होता था। एक हुक्म पे तो हम अमल करते हैं, दूसरा हुक्म भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। वो हुक्म आपने फरमाया था कि निकाह को आसान करो।
جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا گناہ مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ آیا ہو. یہ سب سے بابرکت نکاح فرمایا. یہ حکم کس کا ہے؟ یہ بھی نبی کا حکم ہے. تو مسجد میں نکاح کی لوگ سنت ادا کر رہے ہیں اور نکاح کے موقع پر بہت ساری خرافات اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک حکم کو ماننا ایک کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو اطاعت نہیں کہتے. باپ اپنے بچے کو ایک کام کا حکم دیتا ہے، بیٹا وہ بات مان لیتا ہے. دوسرے دو کام دیتا ہے، وہ دو کاموں کو وہ نہیں مانتا، بات نہیں مانتا، حکم بجا نہیں لاتا. فرما بردار کہلائے گا، نافرمان کہلائے گا. نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس میں خاص طور پہ نکاح کے معاملے میں نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا. خاص طور پہ لڑکی والوں پر تو بالکل بوجھ نہ ڈالنے کا حکم نبی نے دیا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بات میں جب بھی کرتا ہوں یہ بات کیے بغیر اپنی بات کمپلیٹ نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ صاحب یہ جب بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ صاحب جوڑے جوڑی کی رقم لینا حرام ہے. اس کے بغیر بات کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ جب وبا چلتی ہے تو ویکسین کی ضرورت پڑتی ہی ہے. کہ ہر ایک کو ویکسین اور ہر ایک کو ضرورت. ایک وبا ہے، حرام کھانے کی وباؤں میں ایک وبا ہے یہ کہ لوگ یہ سمجھتے تھا مال آ رہا بھی آنے دونا، یہ کیا ہے بلسما چوب، یہ حرام وہ حرام وہ حرام یہ حرام. خالص حرام ہے. جیسے سود حرام ہے، جیسے رشوت کا کھانا حرام ہے، جیسے سٹے اور پٹکے کا پیسہ حرام ہے، جیسے جوا حرام ہے، ویسے جوڑے کی رقم بھی حرام ہے. صاف صاف حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لڑکی کے باپ سے کسی قسم کا کوئی تقاضا اور مطالبہ کرنا کہ ہم کو یہ چاہیے اور ہم کو یہ چاہیے، آپ کچھ بھی نہیں دیے تو یہ تو دے دو، یہ مانگنا سراسر ظلم ہے. ایسے لوگ حرام کھانے والے بھی ہیں، ظالم بھی ہیں. اللہ کے پاس ایسے لوگ زبردست مجرم شمار کیے جائیں. ایک بات تو یہ مبارک ہے وہ لوگ، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو لگے گی جنہوں نے نکاح کے موقع پر لڑکی کے باپ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا، کوئی مطالبہ اور کوئی تقاضا نہیں کیا. کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے بھی محبوب رسول اللہ کی دعاؤں کے مستحق. یہ ایک بات. دوسری اور آخری بات، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں شادی کا مقصد ہی سکون ہے. میاں بیوی کیوں شادی کی جا رہی ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے اس کو سکون ملے، اس کے ذریعے سے اس کو سکون ملے. اور اگر سکون نہیں ہے تو پھر شادی بے معنی ہے، بے مقصد ہے. اور بہت سارے لوگ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات میں یہ ہے کہ لوگوں نے شادی کے رشتے کو نہیں سمجھا. دونوں نے نہیں سمجھا، شوہر بھی نہیں سمجھتا ہے، بیوی بھی نہیں سمجھتی ہے. کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں، اس کا حق کیا ہے اس کو نہیں معلوم، اس کا حق کیا ہے اس کو نہیں معلوم. شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہے اسے نہیں معلوم، وہ ادا نہیں. شوہر کے ذمے بیوی کا حق کیا ہے شوہر کو معلوم ہی نہیں، وہ ادا نہیں کرتا، تو زندگی بے سکون ہو جاتی ہے. بیوی کو یہ نہیں معلوم کہ میرے ذمہ شوہر کے کیا حق ہے، وہ ادا نہیں کرتی، زندگی بے سکون ہو جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ وہ بھی ہے جو پرسوں بھی سنائی گئی تھی، اس سے پہلے بھی ہر وقت سنائی جاتی ہے. شادی کے موقع پر جو گناہ ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اور یہ جوڑے کی رقم کے نام پہ حرام مال، بے پردگی کا گناہ، یہ جو گناہ ہوتے ہیں شادی کے موقع پر، ان گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے. زندگی بے سکون بن جاتی ہے، زندگی بے سکون بن جاتی ہے. تو گناہ سے بچ کے شادی کرنا. دوسرے شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو جانے کہ میرے ذمہ بیوی کے کیا کیا حقوق اللہ نے رکھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث جو پڑھی خطبے میں، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو.
اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہو. باہر والوں کے ساتھ اچھا اور گھر والی کے ساتھ ٹینشن بھرا، یہ اچھا نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. باہر دوستوں میں گیا تو ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، دوست رشتے داروں سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے، دوستوں میں ملتا ہے، گراہک آیا تو میٹھی بات کر لیتا ہے، اس کو ریسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بٹھاتا ہے. اور گھر میں گیا کہ ہڑ شروع کر دیتا ہے، ٹینشن آ جاتا بات بات. یہ اچھی زندگی نہیں. وہ باہر کے ٹینشن باہر چھوڑ کے، دماغ سے باہر نکال کے، دکان کا ٹینشن، نوکری کا ٹینشن، دوستوں کا ٹینشن وہ گھر کی چوکھٹ پہ چھوڑ کے اندر گیا تو گھر میں بیوی کے ساتھ محبت کا برتاؤ، مسکراہٹ ذریعے سے گھر میں داخل ہونا، اور بچوں کے ساتھ استقبال کرنا، بچوں کے ساتھ ہنسی کھول کی زندگی گزارنا. بچوں میں بچہ بن جانا یہ انسانیت ہے. بچوں میں جا کر بچہ بن جانا نبی کی سنت ہے. کہ نبی کی سنت ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے. بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب نہیں گھر میں تو ایسا کرے، صاحب ایسا رہے نا، چھت پہ چڑھ جاتی بولے، جب نکل جاتا اس کو ایسا بولے، ایسا بات کر رہے سنو. ہمارے نبی علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ تو یہی مزاج تھا. وہ جانور نہیں بنتے تھے، وہ شیر نہیں بن جاتے تھے، ببر نہیں بن جاتے تھے. گھر میں جاتے ساتھی خاموش کرے، باو آ گئے خاموش پڑ جاتے. کھیلنے والے بچہ ٹینشن ہو جائے، ارے یہ تو باو آ گئے آ جاتے رہے. ہمارے نبی علیہ السلام تو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ایسے بیٹھ جاتے تھے، گھٹنے کے بل ایسے گھٹنے رکھ کر کے سیدھا کاٹ کے کھڑے ہو جاتے. اور تو جاؤ رننگ کرو، آ جاؤ. سب بھاگ کے آ گئے، اور بھاگ کے آگے بولے جو پہلے آ کے ٹچ ہوگا اس کو انعام ملے گا. بچے بھاگتے آ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ کے آگے سینے کو لگ گئے. ہاں تو لیکن پہلے نماز پڑھ رہے. زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی ہے، بڑی بیٹی کی چھوٹی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی سی بچی تھی. نانا ہے گھر میں، نماز پڑھ رہے، نانا سجدے میں جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوڑتی ہوئی آتی تھی. بچیوں کو شوق ہوتا ہے گھوڑا بنو گھوڑا بنو، نانا گھوڑا بن گیا. سجدے میں گئے، گھوڑا گھوڑا بن کے سجدے سوال ہو، نانا گھوڑا بیٹھ گئی. اب وہ اتنا لمبا سجدہ آپ کرتے تھے کہ حضرت امامہ تھک جاتی تھی، جب اترتی تھی تو آپ اٹھتے تھے. یہ اخلاق نبوی ہیں. کائنات کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن حال یہ گھر کا یا جبریل لے گئے اس سے آگے جا کے آئے 1,24,000 انبیاء کی امامت کرے. لیکن گھریلو زندگی کا معاملہ ایسا تھا، محبت بھری زندگی. مرد بعض عورتوں بولتے، ایک جگہ سنا رہا تھا میں بچیوں میں بات کرتے ہوئے، طالبات تھی. بعض مرتبہ ایسا سمجھتے ہیں عورتیں مرد بولے تو دل کا درد بولتے مرد، تو اور بچیاں بولے تھے دل کا درد ہے، سر کا درد ہے. بات مرد بولے تو سر کا درد کر گیا. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرد ہمدرد بن جائے، مرد ہمدرد بن جائے. وہ ہر درد کے ساتھ بیوی کے ہر درد کو وہ سہنے والا، بیوی کے ہر درد کے ساتھ شامل ہو جائے، بیگم کو بیغم کر دینا. یہ اسلامی تعلیمات. اس کے لیے آدمی کو وقت. اور ایک بات یہ عجیب لکھی بعض علماء نے کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. محبت پیدا نہیں ہو رہی، ٹینشن کیوں آ رہا؟ محبت پیدا نہیں ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا نہ جان لگ رہا نہ مال لگ رہا. جب جان لگتی ہے، مال لگتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے. کاروبار کرنے والوں کو دیکھیے، دکان سے اتنی محبت ہوتی ہے. اب تو لوگ سنڈے کو بھی دکان کھول رہے ہیں. ارے سنڈے ہے کہ آج کل تو نہیں، 4 پیسے تو آ جاتے. سنڈے کو بھی دکان کیوں کھول رہا دکان؟ اس پہ مال لگا ہوا ہے، اس پہ 7 دن محنت کر رہا تو اور کچھ دن محنت کر لگا ہوا ہے. ماں بچوں سے سب سے زیادہ، انسانوں میں سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے. ماں محبت کرتی. ماں اتنی محبت کیوں کر رہی؟ ایک تو اللہ نے اس کے اندر ودیعات کر کے رکھا ہے ممتا کو، ایک تو وہ ایک رزق ہے. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے ماں بچے کے پیچھے اپنا ٹائم دیتی ہے، انویسٹمنٹ کرتی ہے. رات میں پہلے اس کو سلا رہی، پھر سو رہی،
پہلے اس کو کھلا رہی پھر خود کھا رہی، اتنی محنت اس کے پیچھے کرتی ہے، اس کے بعد بچے کو کچھ تکلیف ہوئی تو سب سے زیادہ اگر کوئی بے چین ہوتا ہے گھر میں تو اس کا نام ماں ہے۔ باپ بھی ہے، بھائیاں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بیمار ہو گئے دوا خانوں میں تو سب کی حالت دیکھے تو غور کر تو پتہ چلتا سب سے زیادہ بے چین کون ہے۔ بھائی کا اتنا نہیں لگا، بہن کا اتنا نہیں لگا، بلکہ بیوی کا بھی اتنا نہیں لگتا، ماں بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے، کیونکہ ماں نے وقت دیا ہے، ماں نے محنت کی ہے، اپنی جان لگائی ہے، اپنا مال لگایا ہے۔ آج میاں بیوی کے اندر محبتیں نہ ہونے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہو گئی کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو وقت دینے تیار نہیں، ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، بس صبح سے لے کے شام تک تو وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک تو وہ نوکری کرتا ہے، اور شام میں آ کر کے بڑے لوگ ہماری بڑی عمر ذرا زیادہ ہو گئی تو چبوترے پہ بیٹھ کے 4 لوگ مل کے تب سے رکھ رہے کھانا کھا لے کے چبوترے پہ آباد ہو، اور جوان بچے ہیں تو فون لے کے انہیں بیٹھ جائے، صبح سے لے کے شام تک کاروبار میں اور شام ہونے کے بعد فون پہ۔ تو جو آپ کی بیوی کو وقت ہی نہیں دے رہا، بیوی اور میاں بیوی آپس میں وقت ایک ساتھ نہیں گزار رہے، کیا خاص محبت پیدا ہوگی زندگی کے اندر؟ ایسی محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ وقت دینا علماء نے لکھا ہے، ایک بڑے اللہ والے کا قول، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ان سے کہتا کہ حضرت آپ سے بات کرنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مشورہ کرنا ہے، تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہیے تھا، تو حضرت بولتے تھے کہتے کہ ذرا بیوی سے پوچھ کے آتا ہے۔ ارے حضرت بیوی سے پوچھ کے آتے بول رہے آپ؟ حضرت بولتے تھے کہتے عشاء کے بعد کا وقت عورت کے لیے ہے، اس کی اجازت ملی تو آپ کو وقت دے سکتا ہوں، ورنہ عشاء کے بعد کا وقت تو عورت کا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک تو کاروبار میں، اب تو یہ بیوی کا حق ہے۔ کوئی نہیں سمجھ رہا اس بات کو، سمجھنے تیار نہیں ہے، نہ عورتیں سمجھنے تیار ہے نہ مرد سمجھنے تیار ہے۔ اسی طریقے سے الٹا مسئلہ بھی ہے، عورت کے لیے مسئلہ یہ لکھا علماء نے کہ عورت کے لیے مغرب کے بعد اب سجنے سورنے کا وقت ہے۔ مغرب ہو گئی ہے، اب برتن دھونے کا، کپڑے دھونے کا، کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہے عورت کے لیے۔ اب شوہر گھر کو آ رہا ہے، اب عورت میک اپ کرے، کوئی سننے تیار نہیں عورتیں، نہ مرد سننے تیار ہے، مرد آ رہا انہیں فون پہ ٹیپ دینے تیار ہے۔ اگر عورت کو بولے شادی میں جانا ہے وہ تو آدھا پون گھنٹہ میک اپ کرے، مرد آ رہا بولے تو اس میک اپ کرنے تیار نہیں، شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ اسلامی حکم لکھا ہے، کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں، عورت کے سجنے سورنے کا وقت دن میں نہیں ہے، شام میں، مغرب کے بعد، کہ عورت جب مرد آئے گھر میں تو عورت میں نظر پڑتے ہی اس سے دل خوش ہو جائے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی صفت یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ یہ جنتی عورتوں کی صفات، اللہ کرے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی طریقہ نصیب فرمائے۔ یہ ازدواجی زندگی ہے، اس کے کچھ سنہرے اصول میں اس وقت تھوڑے سے گنا رہا، اللہ کرے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہم دینے والے بنے، گھر میں محبتوں کے ساتھ رہنے کا مزاج ہو، ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے۔ قرآن نے بڑا عجیب بلیغ جملہ استعمال فرمایا، قرآنی بلاغت اور فصاحت۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی میاں بیوی بہت کلوز رہتے، اس کلوز رشتے کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے جملے، آپ کے پاس جملے کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے جملے بنائے تھے اس وقت کہ صاحب میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ جملے بنائے، بعض نے کچھ بنایا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر میاں بیوی کے آپس کے ریلیشن شپ کو بیان کرتے ہوئے عجیب تعبیر دی ہے۔ قرآن کا بیان ہے، اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کے لباس ہو۔ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ یہ ہے رشتہ، قریبی رشتہ ہے۔ عجیب تفسیر لکھی بات مفسرین نے، اللہ نے میاں بیوی آپس میں بہت قریبی رشتہ ہے، بہت میاں بیوی کی محبت بہت ہوتی، کچھ بھی جملہ استعمال کر سکتے تھے، مگر لباس سے تعبیر کرنے میں 2-3 راز لکھے علماء نے۔ پہلا راز تو یہ لکھا ہے کہ جیسے لباس اندر کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، میرے اندر باڈی میں کیا پرابلم ہے
یہ کپڑے وائٹ پہن لیا، اندر کی چیز نظر نہیں آ رہی، بس وائٹ کپڑے چمک رہے ہیں۔ تو جیسے لباس عیب کو چھپا دیتا ہے، ویسے مرد عورت کے عیب کو چھپائے گا، عورت مرد کے عیب کو چھپائے گا۔ اچھالنا نہیں ہے، چھپانا ہے، لباس ہے۔ پھر دوسری عجیب بات یہ لکھی ہے کہ معلوم یہ ہوا لباس سب سے زیادہ آدمی کے قریب ہوتا ہے۔ میں بول سکتا ہوں بھئی یہ بچہ میرے سے زیادہ قریب ہے، جو نوجوان مجھ سے قریب ہے، میں نہیں بولتا انہوں قریب نہیں ہے، یہ صاحب آپ سے قریب ہے، نہیں انہوں آپ سے قریب ہے، سب قریب ہے میرے سے، لیکن سب سے زیادہ قریب میرا اپنا کپڑا ہے۔ اللہ فرمانے میاں شوہر تمہارے لیے لباس ہے، اے عورتوں، اے عورت تیرے لیے تیرا شوہر لباس ہے، اے مرد تیری بیوی تیرے لیے لباس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے قریبی رشتہ یہ ہے۔ ایک عجیب بات اور بھی لکھی ہے علماء نے، یہ جو لباس ہے نا، یہ لباس اور میں، ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں آنا۔ دیکھیں کبھی تو سکون سے بیٹھے ہوئے ذرا کیڑا چلے گا تو پھر کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی۔ اب جو بیٹھے ہیں ہوتا ہے اتنا جنا کیڑا ہو، اتنا کیڑا ہے، مگر جو بے چین کر دیتا، معلوم ہوا کہ لباس اور آدمی کے جسم کے بیچ میں ایک تیسری چیز آ گئی تو زندگی جیسے بے چین ہو جاتا ہے آدمی، ایسے ہی میاں بیوی کے رشتے میں کوئی تھرڈ پارٹی اگر انٹرفیئر ہوئی، کوئی تیسرا آدمی اگر دخل اندازی کرا تو زندگی بے مزہ ہو جائے۔ اب وہ تیسرا آدمی بہت رہتے نام کرے تو غصہ آتا بعض لوگوں کو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بعض مرتبہ بیوی کی ماں ہو سکتی ہے، بعض مرتبہ وہ شوہر کی ماں ہو سکتی ہے، بعض مرتبہ بیوی کا بھائی ہو سکتا ہے، بیوی کی بہن ہو سکتی ہے، بیوی شوہر کی بہن ہو سکتی ہے، بعض مرتبہ شوہر کے دوست ہو سکتے ہیں، بعض مرتبہ بیوی کی سہیلی ہو سکتی ہے۔ کوئی تیسرا آدمی جب دخل اندازی کرتا ہے دونوں کی زندگی میں تو پھر زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ مسائل، اکثر مسائل میاں بیوی میں آپس میں نہیں آتے، کسی تیسرے کے لگانے سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے عجیب بات لکھی کہ پانی ڈالنے والے بنو، پیٹرول ڈالنے والے نہ بنو۔ پانی ڈالنے والے بنو، پیٹرول ڈالنے والے نہ بنو۔ میاں بیوی کی زندگی اور ایک اصول یہ بھی ہے، بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہے جن میں انبت نہ ہوتی ہو۔ میں اور آپ کی حقیقت ہے، اما عائشہ رسول اللہ سے ناراض ہو جایا کرتی تھی کبھی کبھار، حضرت علی ناراض ہو کے مسجد میں جا کے سو گئے حضرت فاطمہ سے۔ جب حضرت علی فاطمہ میں انبت ہو سکتی ہے تو میری آپ کو کس ٹھیک کو بولے؟ انبت تو ہوگی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جھگڑے کی آگ میں پانی ڈالا جائے، پیٹرول نہ ڈالا جائے، ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے، محبتیں بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے جھوٹ کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے، لیکن جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ جو بڑا گناہ ہے، لیکن اگر دو لڑنے والوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو اب گناہ نہیں ہے، اب گناہ نہیں ہو۔ اس کو جا کے بولے ارے تم لڑے گا بالی، تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، اپنے صاحب کے اس کے دل میں ذرا اندر دیا۔ اس کو جا کے بولے تم خامہ کھا کے اس سے ٹینشن پیدا کر لیے، مجھے تو تمہارے بارے میں اچھے کلمات بول رہا تھا نا، ارے صاحب اس کے دل میں نرمی آ جائے۔ میاں بیوی کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑی تو اس کی اجازت دی گئی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دو تین باتیں جس وقت وہ شکردار کی گئی، مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہونے والے اس جوڑے کے اندر خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ امت کے اندر جتنے نوجوان مرد ہیں اللہ ان کو بھی ہمت عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو بھی ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہونے والے نوجوان لڑکوں کی شادیوں کو بلا کسی تقاضے اور بلا کسی مطالبے کے کرنے کی کوشش کریں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، اور شادی کے بعد والی زندگی کو شریعت کی مطالعہ کی روشنی میں گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو کوشش کرنا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔